बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट प्रेस क्लब यासिर भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम हमारे प्रिंट मीडिया के दोस्त जितने भी यहाँ हाज़िर हैं और जो नहीं है मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया। कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी कि कोटली में अरसे दराज से कोर्ट काम कर रहा है और बहुत से आप में से पता है और आपको इल्म है जो काम हो रहा है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपके इल्म में नहीं है। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट 18 साल से काम कर रहा है पूरे आज़ाद कश्मीर में। काम का आगाज़ हुआ था यतीम बच्चों के ज़िम्मेदारी से, और मैं समझता हूँ कि उसके बाद जितने भी आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान भर में काम हो रहे हैं ये उन यतीम बच्चों की दुआ से हो रहे हैं। और खुदा ने अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे को वो इज़्ज़त दी, वो वक़ार दिया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अगर लोग कोर्ट का नाम लेते हैं तो आज़ाद कश्मीर का साथ नाम लेते हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि हम पाकिस्तान भर बल्कि पूरी दुनिया में आज़ाद कश्मीर का झंडा लहरा रहे हैं। अभी हाल ही में जो सैलाब पाकिस्तान में आया था, आपको सुनकर खुशी होगी कि पहली बार हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने किसी अदारे के ऊपर एतमाद करते हुए 100 मिलियन रुपया कोर्ट को फराम किया। सैलाब ज़दगान के लिए जिम्मेदारी लगाई कि उसको अपने कोर्ट के डोनेशंस में शामिल करें, और उसके साथ कोर्ट ने 200 मिलियन रुपया यानी कि 30 करोड़ रुपया टोटल जो सैलाब ज़दगान के लिए रिलीफ का पैकेज तकसीम किया। और हमने अपने हाथों ये काम किया। बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक, सिंध से लेकर पंजाब तक, और इवन यहाँ नीलम में फूड पैकेजेस तकसीम किए गए। ये बहुत ही मुश्किल मरहला था। 2005 होलनाक ज़लज़ले के बाद अगर ये मैं कहूँ कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुदरती आफत थी तो मैं गलत नहीं होऊंगा। इसमें बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान बहुत कम हुआ। उसके बाद हमने इरादा किया कि जो वो भी हमारे बहन भाई हैं, उनके साथ भी हमारा एक रिश्ता है, तो रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करना चाह रहे थे। 1000 घर बनाने का इरादा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले 100 घर राजनपुर में मुकम्मल हो चुके हैं, 100 के करीब घर हैदराबाद में मुकम्मल हो रहे हैं, बलूचिस्तान में काम जारी है, दादू हैरपुर में काम शुरू होने वाला है। तो 1000 घर इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल होंगे। उसी के साथ बहुत से और प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इस्लामाबाद में कोर्ट ने माजूर लोगों के लिए, जिनको अंग्रेज़ ख़ास लोग कहते हैं, स्पेशल लोग कहते हैं, उनके लिए व्हील चेयर एक्सेसिबल वॉशरूम्स तामीर किए हैं। क्योंकि मेरी अपनी एहलिया जो है वो गुज़श्ता 26 साल से व्हील चेयर में चल नहीं सकते, तो मुझे एहसास है। तो जब कोई अफराद इस्लामाबाद में शॉपिंग के लिए वजह से जाना चाह रहा हो या सैर व तफरी की वजह से जा रहा हो, या ओवरसीज़ जो हमारे तारकीन वतन है जब यहाँ आते हैं, हर दूसरे घर में कोई ना कोई फ़र्द ज़रूर है जो चल नहीं सकता, तो इसलिए वो जा नहीं पाते। क्योंकि अगर मीरपुर से फर्ज करते हैं कोई जा रहा है 2 घंटे जाने 2 घंटे आने का वो सफ़र है, और फिर अगर वो शॉपिंग करें 2-4 घंटे वहीं लग जाते हैं, पूरा दिन गुजर जाता है। तो अगर उनको वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है तो ये उनके लिए बहुत एक फ़िक्र आलमिया होता है। तो ये सोच रख कर हमने CDA के साथ मिलकर वॉशरूम फैसिलिटीज़ वहाँ फराम की हैं, और उसी के प्लेटफॉर्म पे और उसी तर्ज पे हम मीरपुर में बना रहे हैं। मीरपुर के बाद कोटली में बनाएंगे और दूसरे शहर आज़ाद कश्मीर में इंशाल्लाह बनाएंगे। सिर्फ वॉशरूम्स ये माजूर या डिसेबल लोगों के लिए नहीं है। हमारे पास जब बाहर से हम जानते हैं, जो ये हमारा मीरपुर डिवीज़न है, कोटली, चकसवारी, मीरपुर समेत बहुत से हमारे अजीज़ तारकीन वतन हैं, रिश्तेदार हैं, और हमारा निज़ाम उनके साथ चलता है। जब वो यहाँ आते हैं शॉपिंग के लिए शहर आते हैं तो यहाँ कोई भी पब्लिक टॉयलेट्स नहीं है, फैसिलिटी नहीं है। ये भी हमारे लिए एक फ़िक्र है। तो जब जहाँ हम ये माजूर लोगों के लिए वॉशरूम फैसिलिटी फराम करें, उसी के साथ साथ औरतों और मर्दों के लिए भी वॉशरूम की फैसिलिटी फराम करें। एक ज़रूरत है, एक नीड है। पूरे पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में हमने रिलीफ के साथ साथ वाटर फिल्ट्रेशन लगा रहे हैं। ज़्यादातर
ہم نے واٹر فلٹریشن کا کام آزاد کشمیر میں کیا، اور آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ واٹر فلٹریشن کا پلانٹ ہم نے کوٹلی ڈویژن میں لگائے، سب سے زیادہ، کیونکہ کوٹلی میں سب سے زیادہ جو پانی کنٹامنیٹڈ ہے، اور وجوہات آپ جانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں معذور، کیونکہ پانی کی کنٹامنیشن کی وجہ سے یا تو آپ کو ہیپاٹائٹس بی ہے یا سی ہے یا وہ گولڈ سٹونز ہے، ککری پتھری جس کو کہتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس کھانے کا خوراک نہیں، وہ علاج کہاں سے کرائیں گے؟ انگریز کہتے ہیں پریکاشن از بیٹر دین کیور، سو احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے، علاج تو بات کی بات ہے۔ سو پانی ہم فراہم کر رہے ہیں اور مزید پلانٹ لگا رہے ہیں جہاں تک ضرورت ہے۔ میں مبارک بسمل صاحب جو کوٹ کے ایک ٹرسٹی بھی ہیں یا ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، اور کوٹلی میں ہمارے سربراہ ہیں، جتنے بھی کوٹلی میں کام ہوتے ہیں ان کی سربراہی میں ہوتے ہیں اور نیک نیتی سے ہوتے ہیں، جہاں بہت سے رضاکار ہیں کوٹلی میں، نوجوان ہیں جو اپنا وقت دیتے ہیں۔ ابھی بھی پورے رمضان میں اس گرمی کے مہینے میں اپنے کاروبار چھوڑ کر باہر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی مرحلے پہ خدا راضی ضرور ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سکول ہم بنا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اور کوٹلی میں جو سکول ہم نے بنائے واٹر فلٹریشن کے ساتھ ساتھ، واٹر فلٹریشن کوٹلی میں ہم نے کہاں کہاں بنائے؟ چڑھوئی میں بنائے، گلپور میں بنائے، سینسا میں، کوٹلی سٹی میں بنائے۔ سکولز جو کوٹلی کی بات کروں گا میں، لیپا سے لے کر نیلم تک سکول تعمیر کیے ہیں، میرپر میں ان کو تعمیر کر رہے ہیں، باغ میں، راولا کوٹ میں، تراڑ کل میں، ہر جگہ سکولز تعمیر ہو رہے ہیں، پرائمری سکولز تعمیر ہو رہے ہیں۔ سینسا میں 1 سال تقریباً پہلے کی بات ہے، جب میں سینسا گرلز ہائی اسکول میں میرے وزٹ ہوئی ہے، کسی بچی نے مجھے میسج کیا کہ انکل ہم آپ کی بیٹیاں ہیں اور یہاں 400 کے قریب ہم اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم کھلے آسمان کے نیچے اپنی تعلیم مکمل کریں تو ہمارے لیے ایک سکول تعمیر کر دیں۔ اس سے پہلے ہم نے کوئی ہائی اسکول تعمیر نہیں کیا۔ وزٹ کرنے کے بعد لگا ایسے کہ یہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں۔ ایک طرف ایک عمارت بنی ہوئی ہے جس کے 2 کمرے ہیں، اور دوسری طرف جو عمارت ہے جس کو 40 سال پہلے گر جانا چاہیے تھا، چھت ٹوٹا ہوا، خطرناک عمارت۔ تو ہم نے عہد کیا کہ اس اسکول کو ہم 2 منزلہ اسکول تعمیر کریں گے۔ گھرانے کے لیے ہم نے NOC لی منسٹری آف ایجوکیشن سے، تو اس کو گھرایا، پھر اس کو تعمیر کیا، اور کچھ ہفتے پہلے اس کی انوگریشن ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 سکول ہمیں جن روڈ میں ایک ریڈ ولیج وہ تیار ہو گیا، بری دارا میں، نکیال میں ایک سکول، کریلا میں، مٹن کوٹلی میں ایک ڈسپینسری بھی ہم نے بنائی، بری بالا نکیال میں سکول بنا۔ گھر کچھ ایسے واقعات حادثات ہوتے ہیں، چاہے کسی کا گھر جل گیا یا کوئی بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا، ہماری نظر میں جب آتا ہے تو بسمل صاحب کی سرپرستی میں وہ گھر تعمیر کیتے جا رہے ہیں، جو ضرورت مند ہے اور جو مستحق ہے، ہر کسی تک ہم نہیں پہنچ پاتے۔ چڑھوئی، نکیال، دنا میں یہ گھر تعمیر ہوئے ہیں۔ وینٹیلیٹرز آپ جانتے ہیں کہ جب کورونا آیا تھا تو سب سے پہلے جو وینٹیلیٹرز کورٹ نے دیے تھے وہ کوٹلی DHQ میں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ انکیوبیٹر ہم نے دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا IT لیب ہے DHQ میں، وہ بھی کورٹ نے تعمیر کر کے دیا تھا، بنا کے دیا تھا، تاکہ ہمارے جو سلپس ہیں، چٹے ہیں، وہ پیپر لیس ہو جائے۔ وہ بھی ہو رہا ہے۔ ویل چیئر جو ہمارے خاص ویل چیئر معذور لوگ ہیں، الفاظ بار بار معذور کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کے متبادل کوئی الفاظ نہیں۔ انگریزوں نے بڑا اچھا جملہ بولا کہ اسپیشل لوگ ہیں، خاص لوگ ہیں، وہ واقعتاً خاص لوگ ہیں۔ جس گھر میں کوئی خاص اسپیشل افراد ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت خوش نصیب انسان ہوتا ہے کہ ان کو موقع ملتا ہے ان کی خدمت کرنے میں۔ تو مختلف جگہوں پہ ہم ویل چیئرز تقسیم کرتے ہیں۔ پھر کراٹا میں کیا، چڑھوئی میں کیا، سلائی مشینیں ہم اپنی بہنیں، اپنی ماؤں کو، بیواؤں کو دیتے ہیں، وہ دیے۔ جو آپ کا یہ ہمارا تیلیسیمیا سینٹر ہے، جب بھی بیگز کی ضرورت پڑتی ہے وہ بیگز بھی ہم دیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ بیگز صرف یہ نہیں ہے کہ تیلیسیمیا سینٹر کسی اور نے تعمیر کیا یا کوئی اور چلا رہا ہے، وہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ جہاں کوئی گیپ نظر آ رہا ہے کہیں بھی اور کورٹ کو لگتا ہے کہ وہ گیپ فل کر سکتے ہیں، تو کورٹ اول صف میں کھڑا ہو کر ان کے شانہ بہ شانہ کام کرتا ہے۔ راشن ہر رمضان میں جو دیتے ہیں، اچھا تو نہیں لگتا راشن تقسیم کرنا، بڑے باعزت طریقے سے دیتے ہیں، لوگوں کو بٹھا کر، عزت کے ساتھ بٹھا کر، اور کوشش کرتے ہیں
ضروری نہیں کہ 100% جو لسٹیں بنی ہیں وہ کریکٹ ہو یا ایکوریٹ ہو، لیکن 2-4% غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 90-95% جو اقدار ہی وہاں آتے ہیں، جو فوڈ ریشن جو دیتے ہیں تقسیم کرتے ہیں. ابھی بھی آج ہم نے فطرانہ دیا. فطرانہ جو لوگ ہمیں امانت کے طور پر دیتے ہیں، کوٹ جہاں یتیم بچے رہتے ہیں، اور فطرانہ لوگ دیتے ہیں ان یتیم بچوں کے لیے، لیکن ہم وہ فطرانہ اپنی جو مستحق ہیں، ہماری بیوائیں ہیں، ہماری بہنیں ہیں جو غریب ہیں، ان کو تقسیم کرتے ہیں. جیسے آج ہم نے یا کوٹلی میں 300 مائیں اور بہنوں کو 10,000 روپیہ لحافوں میں ڈال کر باعث طریقے سے دیا. کچھ دن پہلے ہم نے میرپور میں کیا، کل پھر ہم کر رہے ہیں. یعنی کہ 1 کروڑ روپیہ جو لوگوں نے فطرانہ ہمیں ادا کیا وہ ہم باہر تقسیم کر رہے ہیں، ادارے میں نہیں رکھ رہے. وہ امانت ہم نے نیت کی تھی اور اس پہ ہم آج بھی عمل کر رہے ہیں. قربانی ہر سال کرتے ہیں پورے آزاد کشمیر میں، اور آئی تھنک گزشتہ سال کوئی 30 جانور کیے تھے. ہزاروں لوگ مفید ہوئے تھے. 2-2.5 کلو گوشت تقسیم کرتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت کا چولہا جل جاتا ہے. صرف کوٹلی کے لیے تھے 30 تو صرف کوٹلی کے نہیں، ہم نے پورے آزاد کشمیر میں کیے تھے، پورے آزاد کشمیر میں. پھر ہماری بیٹیاں کچھ ایسی غریب یتیم بیٹیاں ہوتی ہیں، چھوٹا سا دیش نہ دینے کی وجہ سے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، ساری زندگی وہ گھر بیٹھی رہتی ہیں. ہمارے جب نالج میں آتی ہیں تو ہم 1 لاکھ کا دیش دیتے ہیں. وہ آپشنز ہوتے ہیں، 2-3 آپشنز ہوتے ہیں، کون سا آپشنز انہیں لینا ہوتا ہے، ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. 1 لاکھ کی لاگت کا ہم ان کو دیش دیتے ہیں. گورنمنٹ بوائز اسکول گلپور میں اپ لفٹ کیا ہم نے، ان کے ڈیسک دیے ہیں، بہت سے کام ہیں. میرپور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں ہم، جس کی زمین ہوگی ہے کوٹ کے نام پہ 100 کنال، 500 بیڈ کا ہاسپٹل ہوگا، جنرل ہاسپٹل ہوگا. باؤنڈری وال اس کی آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے، سوئل ٹیسٹنگ ہو چکی ہے، نقشہ بننے کو جا رہا ہے. اور انشاءاللہ 4-5 ماہ کے اندر جب وہ نقشہ تعمیر ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کے اوپر پریکٹیکلی جو کام ہوگا، اسی سال سپٹمبر یا اکتوبر کے مہینے میں انشاءاللہ اس کا کنسٹرکشن کا کام شروع ہوگا. اور ارادہ یہی ہے کہ 3 سال کے اندر جو پہلا فیز ہے اس کو ہم تعمیر کر اس کو چالو کرتے ہیں، اس کو شروع کرتے ہیں. یہ کیوں کہ ہم سب جانتے ہیں جن کے پاس تو وسائل ہوتے ہیں وہ ہم پہنچ جاتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹلس میں، کیونکہ ہمارے جو سرکاری اسپتال ہیں ان کے حالات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جن کے پاس وسائل ہیں وہ اسلام آباد بھی چلے جاتے ہیں، پنڈی بھی چلے جاتے ہیں، لاہور بھی چلے جاتے ہیں. جن کے پاس نہیں ہے وہ سرکاری ہاسپٹلس میں یا قبرستان میں پہنچتے ہیں. تو غریب کدھر جائے؟ یہ ہاسپٹل ٹوٹلی فری ہوگا ہر کسی کے لیے، ٹوٹلی فری اس کے علاج ہوں گے. کوئی کاؤنٹر نہیں ہوگا جہاں کوئی پیسہ پے کر سکے، کاؤنٹر لیس سسٹم ہوگا انشاءاللہ. ابھی ریسنٹلی کوئی 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے، میری نظر میں ایک خاتون گزری جو ہماری رضاکار تھی، چڑوئی کی مقیم تھی، بیوہ عورت تھی، چھوٹی سی بچی تھی اس کی 10-12 سال کی. اپنے گھر میں اس کا سلنڈر پٹا، اس کی ایک رشتہ دار تھی نوجوان لڑکی، دونوں جلی، 60% برنز ان کے ہوئے. میں انگلینڈ میں تھا، ان کو اٹھا کر پمز میں لے گئے، کیونکہ پتہ چلا کہ جو سب سے نزدیک ہمارا برن سینٹر تھا کھاریا میں، وہاں کوئی بیڈ خالی نہیں تھی. تو ان کو اٹھا کر چلے گئے وہ پمز میں مشکل سے داخلہ ملا. کچھ ہم نے بھی کالز کی ہیں، داخلہ ملا. پتہ یہ چلا کہ ان کی جو حالات ہی سنگین تھی، اور جب ایک حد سے بڑھ کر وہ ایکسٹریم سٹیجز ہوتے ہیں جلنے کے ہو جائے تو وہ غور بھی نہیں کرتے کہ پیسہ زیادہ لگتا. سب سے مہنگا علاج جو ہے نا وہ برن کا، جب انسان جل جاتا ہے. تو اس خاتون نے مجھے کال کیے، میں انگلینڈ تھا. اس نے کہا بھائی مجھے یقین ہے کہ اگر میرا داخلہ کھاریا میں ہو جائے تو میں بچ جاؤں گی. اس کا یقین تھا، ایک قسم کی آخری خواہش تھی. تو میں نے ادھر ادھر کالز کیے جو میرے بس میں تھا، تو ان دونوں کو میں نے کھاریا شفٹ کیا. بس ان کی زندگی اتنی تھی کہ 24 گھنٹے کے اندر وہ دونوں انتقال کر گئے. لیکن ایسا نہیں ہو کہ ان کی آخری خواہش پوری نہیں ہوئی، کھاریا پہنچ گئی تھی. بہت سے ایسے کیسز ہیں جو میری نظر سے گزرے، کچھ تو میں نے دیکھے، کچھ سنے. کوئی ایسا گھر شاید خالی نہیں ہے جس میں ایسے کوئی حادثات یا واقعات نہ ہو.
ابھی تو الحمدللہ ہمارے لائن آف کنٹرول پہ امن ہے. کب تک رہے گا دعا کرتے ہیں قیامت تک رہے, اس کا کچھ گارنٹی ایشورنس نہیں ہے. پہلے اب سب جانتے ہیں کہ لائن آف کنٹرول پر جب فائرنگ ہوتی تھی لینڈ مائن کی وجہ سے کتنے ہمارے بہن بھائی بزرگ جل جاتے تھے. کہاں لے کر جاتے تھے؟ کھاریہ میں. کچھ تو راستے میں انتقال کر جاتے تھے, کچھ وہاں بیڈ 20 بیڈ سے وہاں, اور آدھا پنجاب وہاں جاتا ہے, اور پورا لوڈ اس کے پورے کشمیر کا لوڈ کھاریہ کے اوپر, پورے پنجاب آدھے پنجاب کا لوڈ کھاریہ کے اوپر. تو وہاں اکثر لوگ کوریڈور میں پڑے رہتے تھے, اور پھر وہ علاج بھی مہنگا, پیسے بھی دینے پڑتے ہیں, کوئی مفت علاج بھی نہیں ہے, پیسہ دے کر بھی علاج نہیں ہوتا تھا. 70-75 سال ہو گئے پاکستان اور آزاد کشمیر کو بنے ہوئے. آج تک کیا یہاں ایسے افراد نہیں ہیں جو صاحب صدات رکھتے ہوں؟ نہیں بنا سکتے. لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, پیسہ بھی ہے. کہ ایسے حکمران نہیں ہیں جن کی یہ نظر میں نہ ہو؟ ضرور آئے ہوں گے, لیکن کسی نے شاید ضروری نہیں سمجھا کہ برن سینٹر کی ضرورت ہو. کیونکہ جس کے گھر میں آگ لگتی ہے نا, وہی جانتا ہے کہ نقصان کتنا سنگین ہوتا ہے. ڈول جو ہوتے ہیں دوسرے کے گھر میں بجتے اچھے لگتے ہیں, اپنے گھر میں جب بجتے ہیں نا پھر احساس ہوتا ہے کہ کیا ہے. تو 1.5 سال پہلے میں نے ارادہ کیا کہ ہم نے برن سینٹر بنانا ہے پہلا آزاد کشمیر میں. پھر کہاں بنانا تھا یہ سلیکٹ کرنا تھا, تو میں نے کوٹلی سلیکٹ کیا, کیونکہ کوٹلی سب سے بڑا علاقہ, ہمارا بڑی پاپولیشن سینٹر میں تھا, لائن آف کنٹرول کے قریب تھا. تو ہمارے جو منسٹر ہیں, پرائم منسٹر ہیں انصر عبدالی اور پرائم منسٹر تنویر ریاض صاحب کو میں وضو کیا کہ ہمیں کچھ جگہ دیں جہاں برن سینٹر بنا سکیں, بنائیں گے ہم. تو انہوں نے کہا چلائے گا کون؟ میں نے کہا مہنگا علاج ہے, تو کیا آپ چلا نہیں سکتے؟ کیونکہ وہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کیا آپ اس کی HR دے سکتے ہیں؟ 100 سے زائد لوگ اس کو چلانے کے لیے ضرورت ہے, یہ کوئی چھوٹا سا سیٹ اپ نہیں ہوتا. بالآخر سیکرٹری آف ہیلتھ سے ملے اور منسٹر آف فائنانس اپنے ہیلتھ سے ملے, تو یہ طے ہو گیا کہ اس کا جتنا بھی HR ہے وہ حکومت دے گی, تعمیر ہم کریں گے, چلائیں گے ہم مشترکہ. گورنمنٹ کے بس کا کام نہیں ہے یہ. اگر ہوتا تو کئی سال پہلے یہ بن چکا. ہمارے منسٹر آف ہیلتھ نے خود یہاں کوٹلی میں ہی چند ماہ پہلے ایک تقریب میں کہا ہے کہ یہ برن سینٹر مزید 50 سال اور نہیں بن پاتا اگر کوئی انیشیٹو نہ لیتا. تو انہوں نے کوٹلی DHQ کے اندر ایک رقبہ مختصر انہوں نے نشاندہی کی کہ یہاں بن سکتا ہے. ہم نے بتایا کہ تقریباً 15 کنال زمین ضرورت ہے. برن سینٹر کی ایک ضرورت ہوتی ہے, پارکنگ کی ضرورت ہوتی ہے, ایمبولینس کھڑی کرنی ہوتی ہے, بلڈنگ تعمیر کرنی ہوتی ہے. تو تقریباً 15 کنال ضرورت تھی, بلکہ ہم نے تو 20 کنال کی تھی. انہوں نے کہا 15 کنال ہمارے پاس ہے, پرانے کچھ ہاسٹلز ہیں وہ ہم گرانا چاہ رہے ہیں, نئے کہیں تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ اندرونی معاملات کے ہیں, اس کو میں نہ علم تھا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ جگہ دیں, ہم بنا دیں گے. تو سب سے پہلے ایک خاتون تھی, میرے خیال میں وہ کوئی ڈاکٹر تھی, جس نے اپنے کمرہ خالی کیا تھا. اس نے بتایا جی کچھ عرصہ پہلے اس کی بہن ایک حادثے کی وجہ سے جل کر مر گئی. تو میں نہیں چاہ رہی کہ کوئی اور کسی اور گھر سے کوئی ایسا حادثہ ہو, تو سب سے پہلے میں ویکیٹ کرتی ہوں. تو کچھ اور معاملات ہوئے, بالآخر وہ ویکیٹ ہو گئے اور ہم نے اس کو گرانا شروع کیا اور کام شروع کیا. جیسے ہی کام شروع کیا اور کچھ ہمارے بھائی ہیں یا کوٹلی میں, انہوں نے ایک اسٹے آرڈر لگوا دیا کہ برن سینٹر میں, جی سر ہائی کورٹ میں اسٹے لگوا دیا کہ برن سینٹر کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ. پہلی بات. دوسری کہ یہ جو برن سینٹر کی جگہ ہے یہ کورٹ کے نام کیسے ہو سکتی ہے, تاکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک DHQ کے اندر جو DHQ کی ملکیت ہے, گورنمنٹ آزاد کشمیر کی ملکیت ہے, اور وہ DHQ کی ملکیت ہے, وہ کسی کے نام ہو ہی نہیں سکتی. ایسی جگہ کیا کورٹ ہو یا کوئی بھی ہو. ہمارا تو MOU ہے کہ وہ جگہ فراہم کریں گے, ہم اس کے اوپر بنائیں گے. نہ ہماری ملکیت ہے, نہ وہ بلڈنگ ہماری ملکیت بنے گی, نہ وہ جگہ ہماری ملکیت ہے. دوسرا نقطہ یہ تھا. تیسرا نقطہ یہ تھا کہ اس میں 15 کنال اراضی کی ضرورت نہیں ہے. ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک 10 مرلے پہ کتنے کمرے بن سکتے ہیں اور
5 مربے کتنے بن سکتے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ 15 کنال اراضی کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ برن سینٹر بننے چاہ رہا تو وہ آپ کے سامنے بنے گا نا, وہ کی چھپی چھپائی چیز تو نہیں ہے. کیا وہ 15 کنال زمین یوٹیلائز ہوگی یا نہیں ہوگی, وہ تو سب کے سامنے ہے. پھر ایک الزام لگایا گیا کہ کورٹ نے اربوں روپے اس برن سینٹر کے نام پہ اکٹھے کیے ہیں. یہ میں آپ کی نظر میں لانا چاہ رہا ہوں کہ کورٹ دنیا میں شاید واحد ادارہ ہے جو کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرتا ہے اور گھنٹے, دنوں اور ہفتوں کے اندر پروجیکٹ کو کلوز کر دیتا ہے. یہ ہمارا ریکارڈ ہے. ہمارا جو کوٹ کا میرپور میں یتیم بچوں کو جو گھر ہے, دوسرا جو ہم ثوابی میں بنا رہے ہیں, 2 سال پہلے ہمیں 22 کروڑ روپے کی ضرورت تھی. انگلش پیسوں سے 1 ملین پاؤنڈ کی ضرورت تھی. ایک نجی ٹی وی چینل پہ ہم نے بیٹھ کر ہم نے اپیل کی اور یہ تاریخ رکن ہوئی ہے کہ برطانیہ میں پہلی بار ایک مسلم چیریٹی نے ایک رات میں 22 کروڑ روپیہ اکٹھا کیا 4 گھنٹوں میں. 5 گھنٹوں کی اپیل تھی, 4 گھنٹوں میں پیسے اکٹھے کیے اور آخری گھنٹے میں لوگوں نے 2,70,000 پاؤنڈ دینے کی کوشش کی. یہ ریکارڈ میں لکھا گیا کہ ہم نے انکار کر دیا تھا, جو میری ضرورتیں پوری ہو گئی. ابھی سیلاب میں 1,000 گھر بنا رہے ہیں. 2 ماہ پہلے ہم نے اپیل بند کر دی کہ ہمیں مزید ضرورت نہیں, گھر کے پیسے پورے ہو گئے. یہ واحد ادارہ ہے. کوٹلی برن سینٹر کا ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا تھا کہ تقریباً 11-12 کروڑ روپیہ سے بنے گا. ابھی ہم 2-2.5 ماہ پیچھے چلے گئے, اس کی وجہ سے کام رکا ہوا تھا. اب شاید یہ 14-15 کروڑ میں بھی نہ بنے. ہم سب جانتے ہیں اسٹیل کی پرائسز, سیمنٹ کی پرائسز کیسے جا رہی ہیں. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جتنے بھی نقطے انہوں نے اٹھائے ہائی کورٹ نے, ہم پیش ہوئے, ہم کیس لڑے. اس سے پہلے, مجھ سے پہلے بہت سے ہمارے تارکین وطن ہیں جو اپنی مٹی سے محبت کرتے ہیں. میرے فور فادرز, میرے باپ دادا میرپور کے مقیم تھے اور میرا والد کسان تھا, اور میں اپنے آپ کو کسان کا بیٹا کہنے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں. میری پیدائش برطانیہ کی, لیکن ہوں میں کسان کا بیٹا. شاید زلزلہ نہ آتا تو میں ادھر رخ ہی نہ کرتا. زلزلے سے پہلے ایک ہی بار میرا واسطہ پاکستان سے بڑا تھا, توبہ کر کے واپس چلا گیا تھا کہ واپس نہیں آؤں گا. دوبارہ زلزلہ آیا اور آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں نے زندگی اپنی وقف کی ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں. ایک معذور بیوی کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں, ایک لوتی بیٹی کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں. کس لیے؟ اپنے لوگوں کے لیے. یہ آپ کے اوپر, یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے, یہ میری اپنی سوچ ہے. میں خدا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کچھ نہیں ہے. باہر جا کر ہم یہ کرتے ہیں. الحمدللہ میں کاروباری انسان ہوں, ہم کھاتے پیتے گھر سے بلانگ کرتے ہیں, اور حلفاً روزے اور سفر میں ہوں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج تک ہم نے امانت میں خیانت نہیں کی, اور نہ خدا ہمیں کرنے کی توفیق دے. ہم دینے والے ہیں, لیکن کیا ہم مانگ بھی رہے ہیں. کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنوں کے لیے مانگ رہے ہیں. آج ہم 300 بیوہ کو فطرانہ دیا, 1150 افراد کو ہم نے راشن دیا. صرف کوٹلی میں 10,000 سے زائد لوگوں کو پورے آزاد کشمیر میں راشن دیا, اور مانگ کر لوگوں سے لیا ہم نے. کیوں؟ تاکہ ہماری مائیں بہنیں, ہمارے مستحق معذور لوگ, اسپیشل لوگ, وہ نہ کسی سے مانگے, ہم مانگیں گے ان کے بہاف پہ. یہ کوٹلی کا برن سینٹر, یہ بھی ہم مانگ کر بنا رہے ہیں. میں اپنی جیب سے نہیں بنا رہا. جو میں اپنی جیب سے ڈالوں گا وہ میں جانوں, میرا خدا جانا ہے, چاہے وہ کک ہے یا لکھ ہے. لیکن 99% سے زائد پیسہ یہ لوگوں کا, ڈونر کا پیسہ. صرف اس برن سینٹر میں جتنے بھی پروجیکٹس ہیں یہ ان لوگوں کا پیسہ لگا ہوا. آزاد کشمیر میں کوئی فرد یہ ثابت کر دے, آج میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ کورٹ نے پیسوں میں ہیرا پھیری کی ہو یا ناجائز پیسہ کہیں لگایا ہو, صرف میں ذمہ دار ہوں گا اور کوئی نہیں ذمہ دار ہوگا. صرف میں ذمہ دار ہوں گا. دن رات لگا کر اپنے لوگوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں کہ خدا آنے والے وقت میں, آنے والے سالوں میں میرے آزاد کشمیر میں کوئی بھی مانگنے والا افراد نہ ہو, ہم سب دینے والے بنیں. بہت سے کورٹ کے منصوبے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے. مجھ سے پہلے, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, بہت سے لوگ ہیں جو صداقت رکھتے ہیں اوورسیز میں, ساری زندگی وہاں کاروبار کرتے ہیں,
ملک سے دور تھے. جذبہ جاگتا ہے, آ کر اپنے ملک میں, اپنے علاقے, اپنے قصبوں میں, اپنے شہر میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی ہاسپٹل بنانا چاہ رہا ہے, کوئی ڈسپینسری بنانا چاہ رہا ہے, کوئی کسی کے لیے گھر بنانا چاہ رہا ہے, کوئی اسکول تعمیر کرنا چاہ رہا ہے. لیکن یہاں آ کر کچھ عرصے کے بعد دلزاری جب ہوتی ہے, بھاگ کر چلے جاتے ہیں. ایک تو اپنا وقت لاتے ہیں, ایک پیسہ لاتے ہیں, پھر یہاں آ کر تنقیدیں سنتے ہیں. تکلیف تو ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جگرا بڑا کرنا پڑتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ جس کا دشمن ہی ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے. لیکن وہ ولی تھے, وہ اولیاء کرام تھے. ہم انسان ہیں, ہم فرشتے نہیں ہیں. ہمارے اندر بھی ایک دل ہے, ہمارے اندر بھی جذبات ہیں, ہمارے اندر بھی ایک لمیٹیشنز ہوتی ہے, حدود ہوتی ہے, صبر کی ہوتی ہے. 18 سال ہو گئے میں نے اس سفر میں, 18 سال. یہ میں جتا نہیں رہا, کہتے میں نہیں جتا رہا کہ 18 سال میں نے کسی کے اوپر احسان کیا. جب تک زندگی ہے میں تو کروں گا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں سمجھتا ہوں مشکل وقت گزر گیا. وہ مشکل وقت تھا جب کوئی مجھے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. الحمدللہ دنیا میں لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور اعتبار کرتے ہیں. کوئی بھی پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں اور دنوں اور گھنٹوں کے اندر وہ مکمل ہو جاتے ہیں پیسے اس کے. اور خدا ہمیں لوگوں کے اعتماد پر اترنے کی توفیق دے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جو سٹے آرڈر لگا تھا ہم پیش ہوئے اور ہم نے جتنے بھی دلائل تھے وہ پیش کیے. ہماری جو لیگل ٹیم ہے جس کو ایڈوکیٹ اجمل سلطانی صاحب لیڈ کرتے ہیں, یہاں پیش ہوئے. میں شکر گزار ہوں فارمر جسٹس اسحاق صاحب کا, بسمت صاحب کا, آپ سب کا, جتنے بھی ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے ہمارے دوست ہیں, جتنے بھی اپنے ملک صاحب, آپ لوگوں نے سربراہی کی. میری غیر موجودگی میں انگلینڈ میں تھا, آپ لوگ پیش ہوئے ہیں, میرے بہاف پہ پیش ہوئے ہیں, لوگوں کے بہاف پہ پیش ہوئے ہیں, میرے بہاف پہ نہیں پیش ہوئے. اب لوگوں کے, عوام کے حوالے سے پیش ہوئے ہیں, ان کے بہاف پہ پیش ہوئے ہیں کہ یہ جو ہو رہا غلط ہو رہا. اور وہ آپ کی دعاؤں سے وہ سٹے آرڈر لفٹ ہو گیا اور کیس کورٹ جیت گیا. یہ پہلی بار ہوا خارج ہو گیا اور کام شروع بھی ہو چکا ہے. یہ چند دن پہلے کام شروع ہو گیا. اب سوچ سکتے ہیں کہ اتنا بڑے پروجیکٹ میں کام روکنا, دوبارہ شروع کرنا, کتنی دشواریاں آتی ہیں, کتنا مالی نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہماری ٹیم اتنی نہیں ہے کہ ہزاروں لوگ ہم نے امپلائی کیے ہوئے ہیں, لیکن ہمارے پاس ایک لمٹ, ایک چھوٹی ٹیم ہے کہ ہم ان اداروں میں سے نہیں ہیں کہ زیادہ تر ہماری فنڈنگ جو ہے وہ ہم لوگوں کی تنخواہ پہ لگائیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس روپیے کو جتنا ہو سکے وہ جتنا میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں. تو آپ لوگوں کی دعاؤں سے, آپ لوگوں کی مہربانی سے وہ ریٹ خارج ہوئی, وہ سٹے خارج ہوئی اور کیس جیت کے اور کام شروع ہے. یہ آپ کی مہربانی سے. کیا امید رکھوں کہ آگے کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج سچی بات بتا رہا ہوں. پہلی بار بہت سے پہلے لوگوں نے کورٹ کے اوپر تنقید کی ہیں, بہت سے غلط بیانی کی ہیں. سوشل میڈیا آج کل ہر کوئی قلم تو اٹھاتا نہیں ہے, فون اٹھا کر کریٹیسائز کرنا پڑتا ہے. میں نے عرصے دراز پہلے اعلان کیا تھا, اگر کسی کو کوئی گلہ شکوہ ہے, کوئی شکایت ہے, کوئی معلومات چاہیے تو کہاں جانا چاہیے؟ اس ادارے اور اس فرد کے پاس جانا چاہیے نا. کہ آپ کھلی کچہری سوشل میڈیا فیس بک پہ لگائیں گے؟ پیاسا کنویں کے پاس جاتا, کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا. تو جس کو کوئی گلہ شکوہ, کوئی انفارمیشن چاہیے تو ان کو چاہیے میرے پاس ہے, میرے ادارے میں ہے, آپ دیکھیں, اس کے بعد فیصلہ کریں کہ صحیح تھا یا غلط تھا. اس ادارے کے اوپر میں جانتا تھا کہ پاکستان میں کیسے لوگ ہیں. 98% لوگ ہمارے ایماندار اور دیانتدار ہیں, لیکن 2% کی وجہ سے ہم سب بدنام ہوتے ہیں. اور ہر خاندان اور ہر گھر میں ایسا سلوک ہوتا ہے, ایک فرد کی وجہ سے پورا خاندان بدنام ہوتا ہے. کیونکہ میں سدا نہیں رہوں گا, نہ ہم رہیں گے. اس ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے, اس کی کریڈیبلٹی کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے بڑی مشکل سے پاک آرمی کو وعدہ کیا تھا کہ مجھے GOC 90 ڈویژن اور 7AK بریگیڈ جو جڑی سے ان کا کمانڈر, ان کو پرمیشن دیں, ان کو اجازت دیں کہ ہماری جو گورننگ باڈی ہے اس کے اوپر وہ آئیں. بڑی مشکل سالوں کی کوشش کے بعد 5-6 سال پہلے یہ اپروو ہوا تھا GSQ سے کہ GOC 90 منگلا اور 7AK بریگیڈ کمانڈر اس گورننگ باڈی کے ممبر ہیں. کیا
ان کی ہوتے ہوئے کوئی غلط کام سوچ سکتا ہے؟ کہتے نہیں. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو میں ذمہ دار ہوں، کوئی اور نہیں ہے. آپ آ کر پہلے مجھ سے پوچھیں نا. کوٹ میرا نہیں ہے. میں ہمیشہ پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کوٹ میرا نہیں ہے، نہ میرے خاندان کی وراثت ہے. یہ جملے آج 17-18 سال پہلے بھی نکالے میں نے بولے تھے، اور آج تک میرے خاندان کا کوئی فرد نہ ٹرسٹی ہے ادارے کا، نہ گورننگ باڈی کا ممبر ہے. وہی لوگ اس کے گورننگ باڈی کے ممبر ہیں، وہی لوگ ٹرسٹی ہیں، وہی لوگ اس ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر ہیں. جو لوگ اس سفر میں دیاندار ایماندار لوگ مجھے ملے اور میں اس کارروائی میں شامل کرتا گیا، جیسے بسمل صاحب ہیں. تو میرے خاندان کی یہ وراثت نہیں ہے. کوٹ آپ کا ہے، کوٹ عوام کا ادارہ ہے. آپ کا پورا حق بنتا ہے آ کر پوچھ تاچھ کریں. ہاں جہاں ہم امپروو کر سکتے ہیں، ہم غلطیوں کے پتلے ضرور ہیں، چور نہیں ہیں، غلطیوں کے پتلے ضرور ہیں. کہ اگر کوئی نظام ہے اس میں تھوڑی سی کمی پیشی ہے، تنقید کرنا بڑا احسان ہے. آ کر چھان بین کریں، نشاندہی کریں، اور ہمارے ساتھ مل کر اس خامی کو دور کروائیں نا. دور بیٹھ کر غلطیاں نکالنا بلا وجہ بڑا احسان ہوتا ہے. قافلے میں شامل ہو کر کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کوٹ کسی ایک سنگل فرد کا نام نہیں ہے، کسی اختر کا نام نہیں ہے. کوٹ میں بہت سے لوگ شامل ہیں، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، بہت سے لوگوں نے وقت دیا ہے. کوٹ ایک ٹیم کا نام ہے، اور اللہ کا شکر ہے خدا نے مجھے ایسی دیاندار ایماندار ٹیم دی ہے جس پہ میں فخر کرتا ہوں. میں گزارش کرتا ہوں کہ جن بھائیوں نے یہ سٹے آرڈر لگایا تھا، میں اپیل کرتا ہوں بھائیوں سے کہ آ کر یہ جو برن سینٹر کی ایک کمیٹی بنائیں، اس میں شامل ہوں، اور آج سے لے کر پائے تکمیل تک اس کو اوورسی کریں. آسان کام تو آپ نے کر دیا، اب آ کر اس سے بھی آسان کام کریں نا. تھوڑا سا فیلڈ ورک کریں، اس کی نگران کریں، کہاں ٹھیکیدار ہے، کہاں اینٹیں آ رہے ہیں، کہاں سریا آ رہا ہے. اور اگر پیسوں میں کوئی کمی پیشی ہے تو آپ شامل ہوں میرے ساتھ. کٹہرے میں چوک میں کھڑے ہو کر میں بھی مانگوں گا اور آپ بھی مانگیں. یہ کام کریں نا. میں کوئی درخت سے پیسے اکھاڑ کر نہیں لاتا، جہاں اپنی جیب سے نہیں دے رہا، باہر سے مانگ کر لاتا ہوں. تو میرے ساتھ کھڑے ہو کر کوٹلی میر پر میں کھڑے ہو کر لوگوں سے بھیک مانگے نا میرے ساتھ. یہاں برن سینٹر بنا رہے ہیں، اس کے لیے شارٹیج ہے. پھر دیکھتا ہوں آپ کیسے محسوس کریں گے. یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہوتے، اس کے لیے اپنی انا مارنی پڑتی ہے. میں سننے کے لیے تیار ہوں، ہر چیز سننے کے لیے، لیکن غلط تنقیدیں خدا را نہ کریں، خدا را نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ میں بھی چھوڑ کر چلا جاؤں. نقصان میرا نہیں ہوگا، میرا نہیں ہوگا. نقصان ہمارے غریب لوگوں کا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا. بہت سی برداشت ہے، بہت سی چیزیں میں نے برداشت کی ہیں. آج تک کسی نے کوئی دلیل سے کوئی ثابت نہیں کیا کوٹ نے غلط کام کیا. باہر بیٹھ کر تنقید کرنا، یہ بلیم لگانا، یہ بہت آسان ہے. آئے نا میرے قافلے میں شامل ہو، جو خامی ہے وہ دور کروائے میرے ساتھ. مہربانی کریں. وزیر اعظم ہو یا صدر ہو، وزیر ہو یا سفیر ہو، ہر حکومت کے ساتھ کوٹ نے کام کیا. ہم کسی کی نہیں سنتے. یہاں یہ ایک ریاستی ادارہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کا ادارہ، حکومت کا ادارہ. یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ آپ کا ادارہ. اور حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا یہ ہماری ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم حکومتوں کے کام ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کبھی نہیں. یہ آج کسی وزیر یا سفیر نے ہمیں نہیں بتایا تھا آج 300 لوگوں کو فطرانہ آپ ان کے کہنے پہ دیں. یہ آپ لوگوں نے لسٹیں بنائی تھی. جی تو آپ خدا را ہمارے ساتھ شامل ہو، اس قافلے میں شامل ہو. آ کر کورٹ کو وزٹ کریں، کورٹ کو دیکھیں، ہر چیز دیکھیں. کھلی کتاب ہے کورٹ. اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کریں کیا کہنی ہے. میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. ملک صاحب آپ کا، تمام دوستوں کا، صدر صاحب آپ کا، تمام بھائیوں کا. ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں. کورٹ آپ کا ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے. کوئی نہیں روک سکتا آپ کو کورٹ میں آنے میں. آپ آئیں، دیکھیں، پھر فیصلہ کریں.
اور اس کارواں میں شامل ہوں. کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ سوال ہے کہ قابل تعریف ہے آپ کا جو کام ہے، ناقابل تردید تحقیق اور تفتیش ہوئی ہے ہماری ٹیم نے. جو ہمارے اس خطے کا غریب افت تو مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا راشن اکٹھا ہو رہا ہے، 70 کوئی تنظیمیں جو دے رہی ہیں، پیسے بھی اس کو دکان نہیں مل رہی ہے کہ وہ کچا مکان جان بوجھ کا چھوڑ رہا ہے کہ مجھے کوئی پکا بنا لیا تو پیسے نہیں دے گے. اصل پرابلم سفید پوش بندے کا ہے جو 3 بار گنتی بیچا مارتا ہے یا کہیں نوکری کرتا ہے، لیکن وہ اخراجات کو میٹ نہیں کر سکتا، نہ وہ بیک کر سکتا ہے. اس پر بھی ایک روشنی ڈالیں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی کام نہیں کر رہا ہے، اس کو یہ راشن دینا یا اس کو پیسے دینا اس کو بیگر بنانے کے مترادف نہیں ہے، اس کو آرٹ رام بنانے کے مترادف نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس کو کام پر لگائیں آپ یا کرائٹیریا رکھیں. یہ آپ کے سوال بھی ہے اور تجویز بھی ہے کہ وہ کام کرے، کام نہیں کر رہا ہے، راشن کو مہینے کا مل رہا ہے، ایک تنظیم نے دیا دوسری دے دیا، کیسر نے زکات نہ بھیجی فیصل بھیج دے گا، اس کو غریب مشہور ہو گیا ہے گاؤں میں. تو اس پر تھوڑی سی روشنی آپ کے ساتھ. جی ضرور، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. سفید پوش شروع سے تھے، لیکن کرونا میں بہت سے نقصان بھی ہے، لیکن کرونا میں ہم لوگوں کو یہ علم میں آیا کہ سفید پوش کیا ہوتا ہے. خاص طور میری علم میں یہ آیا کہ سفید پوش کیا ہے. ابھی بھی ہمیں لوگ کال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ہم قطار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، 1 سال پہلے ہم دیتے تھے، اب ہم مانگنے والے بن گئے. عزت اور نفس مفلوج ہوتی ہے. ہم چپ کر کر گھر آ کر، ہمارے پاس لسٹیں بنی ہیں، ہم گھر جا کر راشن دیتے ہیں. یہاں بھی بسمل صاحب گواہ ہیں، ہم نے بتایا جو سفید پوش ہیں ان کو حال میں نہ لائیں، ان کو قطار میں کھڑا نہ کریں، ان کو گھر میں دے کر آئیں. یہ ضروری ہے. آپ نے دوسرا یہ بھی دیکھا ہوگا جہاں راشن تقسیم کر رہے ہیں، آج ہم نے فطرانہ تقسیم کیا، کس عزت کے ساتھ، کسی کو اجازت نہیں کہ کسی کے چہرے کی تصویر لیں، وہ ماں بہن یا کسی بزرگ کی تصویر لیں. میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. میں نے اپنی اس پہلے اسپیچ میں نے کہا کہ میں اپنی قوم کو بیگر نہیں بنانا چاہتا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ دینے والے بنے، مانگنے والے نہ بنے. دعا کریں. جو میری سوچ ہے کہ 1 سال کے اندر ہم مائکرو فائنانس قرضے ہنسنا شروع کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں. یہ آپ کا جو صحیح جو بات کی ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. کب تک یہ مہینے کا راشن کب تک چلے گا؟ 3 ہفتے 5 ہفتے چلے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کس سے مانگیں گے یہ لوگ؟ سب بیچتے بھی ہیں. میں نے ویل چیئر دی ہیں 2 دن کے بعد وہ میڈیکل سٹور میں پڑی ہوئی ہے. 14,000 کی ویل چیئر 6,000 میں بیچ دی ہے. دیکھیں میں نے نیک نیتی سے اقدار کو دی ہے، آگے اس نے کیوں بیچی ہے مجھے نہیں پتا. ہم خدا کو حاضر ناظر کر کے کوشش یہی کرتے ہیں کہ حقداروں تک پہنچے، لیکن 99% نہیں ہو سکتا، 100% نہیں ہو سکتا. کوشش کرتے ہیں کہ غلطیاں منیمائز ہوں. آپ سب بھی آنکھیں ہیں، کان ہیں. یہ بار جن کو راشن دے رہے ہیں وہ ہمارا حصہ ہے، آپ کی کوٹلی کا حصہ ہے. آپ لوگ نشاندہی کریں. یا خدا کی قسم میں بولتا ہوں، میرے کہنے پہ ایک بندے کو راشن نہیں دیا گیا. یہاں آپ کی ٹیمیں، آپ لوگوں نے نشاندہی کی، انہیں کو دیا گیا. میں میر پر بھی بلانگ کرتا ہوں. 1,000 لوگوں کو راشن دیا گیا. ایک میرے کہنے پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بندہ میرے کہنے پہ میں نے کسی کو راشن نہیں دیا. یہ ٹیمیں باہر ہیں، لیکن غلطیوں کو پتلیں. غلطیاں بھی ہوتی بھی ہیں، ہماری کوشش اور کو منیمائز کریں انشاءاللہ. جی بہت اچھے سوال کیے ہیں آپ نے رضوان صاحب. کوٹ کے برطانیہ میں بھی، یہاں بھی ہر پروجیکٹ کے اپنے اکاؤنٹ ہیں. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یتیم بچوں کا ادارہ اور لوگ یتیم بچوں کے نام پر دیتے ہیں اور ہم راشن تقسیم کر رہے ہیں، ہم برن سینٹر بنا رہے ہیں، ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ہم سیلاب کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اسکول تعمیر کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر پروجیکٹ کوٹ ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوشن بن چکا ہے، صرف یتیم بچوں کی حفاظت نہیں کرتا. تو جب ہم کوئی اپیل کرتے ہیں، پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اس کا جب فنڈنگ آتی ہے ڈفرینٹ اکاؤنٹس بنے ہیں. آپ آ کر اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کون کون سی اکاؤنٹنگ، کتنے پیسے اس اکاؤنٹ کا. آپ کا پورا حق بنتا ہے، پورا حق بنتا ہے آپ کا اکاؤنٹ کا. اور یہ بھی نہ دیکھیں، آپ دیکھیں گے یہ پیسہ کہاں سے، آپ نے چیز کیسے خریدی ہے. کیا کوئی میرے رشتہ دار ہے، ٹھیکیدار جس کو میں نے ٹھیکہ دیا، کیا میرا جانے والا جس کے میں نے انٹیں لی ہے، کیا کوئی دکاندار میرا جانے والا جس کو میں نے. آپ جا کر یہ دیکھیں
اگر کوئی غلطی ہے تو ذمہ دار میں ہوں گا. ہر پروجیکٹ کا اپنا اپنا اکاؤنٹ ہے, ہر پروجیکٹ کی اپنی نوعیت ہوتی ہے, اس کے طرز پہ ہم یہ فنڈنگ لاتے ہیں اور مانگتے ہیں اور لگاتے ہیں. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں کو, جیسے ہم نے کہا کہ مائکرو فائنانس, میں نے 2 سال پہلے برطانیہ میں اپنے دوست احباب سے کہا کہ میرے ملک میں بہت سی ہماری مائیں بہنیں بیواہیں ہیں جن کے سر پہ چھت نہیں ہے, چھوٹے 2 بچے ہیں, ان کے لیے میں 2 کمرے کا گھر بنانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا, تقریباً 18 کروڑ روپیہ میں نے اکٹھا کیا. 1 سال سے میرے پاس پڑا ہوا. میں نے یہاں آ کر ڈی سی کو بولا مجھے زمین دے, میں نے پرائم منسٹر فاروق حیدر کو بولا مجھے زمین دے, میں نے تنویر الیاس سے کہا مجھے زمین دے. آپ حال ہی اس ڈی سی سے پوچھ لیں, جو جہاں سے گزر گئے ان سے پوچھ لیں. میں نے کہا میں پہلے باغ میں, کوٹلی میں اور میرپور میں بنانا چاہ رہا ہوں, اور پورے آزاد کشمیر میں جہاں ضرورت مند ہے 10 ادھر بنا دیے, 20 ادھر بنا دیے, 7 ادھر بنا دیے. مجھے نشاندہی آپ لوگ کریں, آپ لوگ نشاندہی کریں. جو مستحق سے مستحق بیوہ عورت ہے جس نے 2-4 چھوٹے بچے, ان کو میں 2 کمرے, باتھ روم, کچن کا گھر تعمیر کر کے دینا چاہ رہا ہوں, بجائے شرط ہے کہ اس کی اپنی چھوٹی سی زمین کا ٹکڑا ہو. زمین ہم نہیں دے سکتے, لیکن جہاں وہ رہ رہی ہے جس گاؤں میں, وہیں ہم رکھنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بھی نشاندہی نہیں ہو. اس کے علاوہ بہت سے گھر ہیں جو آگ سے جل جاتے ہیں, بسم صاحب, یا کوٹلی, نیلم, لیپا, کوئی آتے ہیں, کیا کہتے ہیں ان کو, جو سیلاب آتے ہیں ادھر, سلائڈنگ ہوتی ہے. 17 گھر ہم نے سلحلہ میں بنائے, لیپا میں بنائے, وہ تو کرتے ہیں. لیکن جو بیواؤں کے گھر ہیں وہ نشاندہی نہیں ہوئے. ابھی پرائم منسٹر تنویر الیاس سے میں نے کہا تھا, میرا ایک نظریہ کہ جن عورتوں کے پاس زمین بھی نہیں ہے, باغ میں, میرپور میں اور کوٹلی میں مجھے 30 کنال جگہ دیں, جس کے اوپر ہم 2 بیڈ روم کے فلیٹ تعمیر کر کے ان کو دینا چاہ رہے ہیں. انہوں نے نشاندہی زمین کی کوٹلی میں ایک پہاڑ پہ. کیا میں ساری زندگی پہاڑ توڑتا رہوں گا؟ میرپور میں انہوں نے نشاندہی کی کاکڑا ٹاؤن میں, باغ میں ایک پہاڑ پہ. میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا میں کروڑوں روپے پہاڑ توڑنے میں لگاؤں گا, تاکہ یہ حادثہ زمینیں جو پڑی میں یہ کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے جواب نہیں آیا. اب رمضان کے بعد یہاں کوٹلی میں بسمت صاحب کی سرپرستی میں 10-15 لوگ, چاہے وہ کوٹلی میں اور نکیال میں اور ڈپسی میں, مجھے 10 وہ 15-20 لوگ, وہ میری مائیں بہنیں جن کی زمین ہے, بیوہ عورتیں, مستحق ہیں, نشاندہی کریں, ان کو گھر بنا کر دیں. یہ اب ہم نہیں کریں گے, اور کوئی باہر سے نہیں کرے گا. کہ میں ایڈمنسٹریشن کو بھی دیکھ چکا ہوں, میں ریاست کو بھی دیکھ چکا ہوں. ہم نشاندہی کرائیں گے اور خود یہ گھر تعمیر, کیونکہ وہ امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے. وعلیکم السلام. بات تو سچ ہے, مگر بات ہے مسوائی کی. اس نے خوشبو کی طرح میری پذیر آئی تھی, میں اسی کی بات کو آگے لے کے چلوں گا. سر بہت ساری چیزیں, کافی طرح باتیں تھیں میرے ذہن میں, آپ کی اسپیچ سن کے مجھے کافی میرا سین جو ہے سے کلیئر ہو گیا. اب جو ایک اہم بات کرنا چاہوں, میرے بے شمار لوگ دوست آج میرے ٹوٹ جائیں گے, میرے رشتے دار بھی جو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے, جو بات میں کہنے جا رہا ہوں. سر آپ تک رسائی نہیں آتی. بحثیت جرنلسٹ میں بات نہیں کر رہا ہوں, بحثیت آپ شہری کی بات کر رہے ہیں, لیکن آپ کا جواب مجھے چاہیے ہوگا بحثیت جرنلسٹ کو جو جواب دیں گے آپ وہ دیں. شہر کی صحت سے میری آپ کے ساتھ گزارش کی, میرے بھائی نے کہا تھا کہ سفید پوش کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرنا, کسی گدار پہ نہیں جاتا. سفید پوش کو تو سگا بھائی بھی نہیں پوچھتا, بھائی تیرے کیا معاملات. آپ غریب کو تو دے رہے, اس کے گھر میں 70 گولیاں آٹے کی, غریب کے گھر میں بھی ہے, مارا گیا ہماری جیسا سفید پوش. آپ نے کہا 1100 لوگوں کو آپ نے فطرانہ دیا, وہ فطرانہ میرے کس کام کا یا اس کے کس کے کام کا نہیں ہے سر. ایک پتھر آپ لگاتے ہیں, وہ اگر صحیح جگہ پہ لگا تو اس کے لیے ہم بھی اپنے دست و بازو ہیں. آپ کے کوٹ ہمارا ادار ہے, ہم آپ کے آنکھیں ہیں, بازو ہیں, لیکن مڈل میں کہیں ایسا رکھنا ہے, اس خطرے کو ختم کرنا چاہیے, جس کی وجہ سے کوٹ میں تبدیلی ہو گیا اور کوٹ کو مقاصد حاصل نہیں کر سکے معذرت کے ساتھ. بہت سارے لوگ ناراض ہوں گے, لیکن اس نیگلیجنسی کو, اس سوراخ کو بند کیا. مجھے اچھا لگا, کوئی کیوں برا مانے. آپ نے سوال کیا, آپ کے دل میں جو بات تھی, برا کیوں مانے. آپ نے جو بات کی ہے, کھل کر بات کی ہے, برا کو کوئی مانتا تو وہ اس کی بیوقوفی ہوگی. آپ ایک کام کریں نا بھائی, 1150 لوگوں کو ہم نے راشن دیا, آج 300 لوگوں کو ہم نے فطرانہ دیا. لسٹ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ یہ اپروو کریں کہ کتنے اس میں لوگ ہیں جو حقدار نہیں تھے.
آپ کو لسٹ میں دوں گا, آپ ٹیم چندی کریں اور میرے علم میں میرا نمبر لیں اور مجھے بتائیں. 10-20 ہو سکتے ہیں, 50 ہو سکتے ہیں, لیکن 11 میں سے 1000 لوگ غلط نہیں ہو سکتے. 300 بیواؤں میں سے 200 بیوہ غلط نہیں ہو سکتی, 2, 4, 5, 10 شاید غلط ہوں. آپ کو لسٹ دیں گے. 1100 راشن دیا ہم نے, 1150 نہیں کوٹلی کی 1150. میں کوٹلی کی بات کرتا ہوں, ضلع کوٹلی کی بات کرتا ہوں. آپ کو میں لسٹ دوں گا میرے بھائی, ٹھیک ہو گیا. آپ میری آنکھ پر کام بنے. آپ کو میں 300 آج میری بہنوں کو ہم نے جو فطرانہ دیا آپ کو لسٹ دوں گا. آپ میری بات, آپ کو مہینہ لگتا ہے, 2 لگتے ہیں, جتنے لگتا ہے ہفتہ لگتا ہے, آپ تصدیق کریں. آپ 2 لوگ اپنے ساتھ رکھ لیں. ایک میری بات سن لیں نا, ایک جو ہمارے جو رضاکار تھے ایک بندہ, ان میں سے ایک اور آپ نشاندہی کر, 3 بندے. آپ جا کر ان 1450 لوگوں سے آپ دیکھیں کہ ان میں حقدار کتنے تھے. آپ نے کہا جی کسی کے گھر میں 10 بورے آٹے کے ہوں گے, کسی کے گھر میں کوئی نہیں. کسی کے گھر میں کیا ہے میں اس کا گواہ نہیں ہوں. میں یہ جانتا ہوں جو لسٹ دی گئی ہے وہ مستحق اور غریب تھے. دیکھیں بھائی, کوٹلی میں 10 لاکھ بھی میں دیتا ہوں تو وہ کم ہے. میں ہر گھر تک نہیں پہنچ پاتا, میں آنسر کرتا ہوں, ہر گھر تک نہیں پہنچ. دعا کریں کہ وہ وقت ہے کہ میں ہر گھر تک پہنچوں, میں پہنچوں گا, یہ میرا آپ سے وعدہ بھی ہے. لیکن میں ہر گھر تک 1150 کیا ہے, 1150 لوگ کیا ہیں بھائی, کچھ نہیں ہے. ایک بوند ہے. 300 بیواؤں کو فطرانہ دیا, ایک بوند ہے. 10,000 پورے خاندان کو تقریباً, جھوٹ نہ خدا بلوائے, تقریباً 10-12 کروڑ کا راشن ہم تقسیم کر چکے ہیں رمضان میں. اندر ریکارڈ ہے. آپ آ کر اس کو دیکھیے گا, میرے ساتھ آئیے گا, میں آپ کو پروف کراؤں گا جہاں جہاں میں خرید کی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں, آپ نے سوال کیا ہے نا, میں اب یہ نہ مت سوچیے کہ میں سوال کے آگے سوال کر رہا ہوں. آپ میرے ساتھ رہیں, آپ کچھ لوگ مل کر میری نالج کے لیے اور آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے جو یہاں اس سال تقسیم ہوا نا, تھوڑا سا میرے علم میں اضافہ کریں, دیکھیں کہ کون غلط. چلیں 1450 نہیں کر سکتے, آپ چھانٹی کر لیں, اس میں سے 200 نکال لیں, کوئی بھی 1450 سے 200 نکال کر آپ ان کو دیکھ لیں کیا یار وہ حقدار تھے کہ نہیں, کتنے تھے کتنے نہیں. میرے کہہ رہے ہیں میرے تک پہنچ نہیں ہے بھائی. میں اس بات کو ذرا ختم کر لوں پلیز میرے بھائی. میری ایک ہی بیوی ہے, 26 سال سے معذور ہے, چل نہیں سکتی. اکلوتی بیٹی ہے جس کی 26 سال عمر ہے اور ابھی 2-3 ماہ 4 ماہ پہلے میں نے شادی کی ہے. میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا تھا آپ کو, لیکن آج میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ میں ہمدردی نہیں آپ کی چاہ رہا, آپ کا میں احساس چاہتا ہوں. جب میں ادھر ہوتا ہوں نا اپنے گھر سے دور, میری بیٹی ایک لائر ہے اور میری بیٹی اپنی ماں کو واش روم میں لے کے جاتی ہے جب میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. میں اپنے گھر کو ٹائم نہیں دے پاتا. میں آپ مجھے 8-7 دن ہو گئے, میں نے اپنے بچوں کے ساتھ شاید ایک افطاری کی ہو کوٹ میں, اسلام آباد میں تھا, سوابی میں تھا, کوٹلی میں ہوں, کہاں کہاں بھاگ رہا ہوں. میں کوئی ایش و آرام نہیں کر رہا, میں اپنے لوگوں کے لیے بھاگ رہا ہوں. میرا نمبر لیں بھائی, میں جہاں بھی ہوں گا میرا واٹس ایپ چلتا ہے, آپ کا حق بنتا ہے. ہاں اگر آپ کو لگ رہا کوئی بندہ غلط کر رہا ہے نا, یہاں پلیٹ فارم میں ملک صاحب یہاں بتائیں ہم غلط ہیں, میں بھی غلط ہوں, آپ کا حق بنتا ہے, لیکن وہ دلائل کے ساتھ بات کریں, دلائل کے ساتھ. آپ اس ٹیم کا حصہ بنیں, آپ لوگ اس ٹیم کا حصہ. جی میرے بھائی. آپ کی سر جو خدمات ہیں جو پریس کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں سوال کرنا بھی جو ہے نا یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہم ہٹ کر دیں سوال کر کے بھی, اس لیے کہ سر آپ کا جو کام ہے جو اللہ پاک آپ سے لے رہے ہیں, جس کام کے لیے اللہ پاک نے آپ کو منتخب کیا ہے, وہ اتنا بڑا کام ہے کہ اگر ہم اس میں آپ کے معاون ثابت نہیں ہو رہے ہیں تو ہمیں سوال کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس کام کی میں وہ آپ کو ہٹ کر رہا ہوں. تو سر ہر سوسائٹی کے اندر ایک بیمار مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ہر علاقے کے اندر ایک بیمار مائنڈ سیٹ بیمار مائنڈ سیٹ موجود ہے جو ہر ترقی ہر بہتری کے کام میں وہ رکاوٹ بنتا ہے. آپ کی باتوں سے سر کیونکہ میں روحانی طور پہ آپ سے میرا رابطہ ہے, میں آپ فیس بک پہ یا جو بھی چیزیں روحانی طور پہ میں آپ سے رابطے میں ہوں, میں نے فیل کیا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ ہمارے شہریوں کی طرف سے ہٹ ہوئے. تو میں سر آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ جب ہم نے حق کے راستے پہ چلنا ہے تو بے شمار ایشوز آتے ہیں ہمارے, آپ نے سر ہٹ نہیں ہونا ہے. میں بحثیت ادنا صاحب ممبر پریس کلب کوٹلی کے صحافیوں کی طرف سے, کوٹلی کے شہریوں کی طرف سے آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ آپ کو ہٹ کیا گیا ہے. دوسرا جو بات کی ہے وہ اصل میں ایک بات تھی, وہ شاید آپ تک نہیں پہنچ سکی ہے. یہ انتہائی پوسٹ ساتھی ہے ہمارا, جس کی آپ نے کوئی زمین نہیں ہے سر. ان کی 4 بچیاں ہیں,
یہ جو ہے نا TR جو یہ CIG شیٹس ہیں یہ اس مکان میں رہ رہے ہیں، ان کے بچے میں سر ایک بات میں سمجھ رہا ہوں، یہ ہمارا دوست ہے، بھائی ہے، جو میں بات سمجھا ہوں، جو میں چیز سمجھ رہا ہوں داخلوں پہ آگاہ بھی ہوں کہ یار 1100 میں میرے خیال میں اس بندے کا بھی نام آنا چاہیے تھا، یا آئندہ جب کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو مبارک بسم صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان بھائی کا اس چیز کو ذہن میں رکھیں. باقی سر آپ سے باقی جیسے لوگ ہیں اس میں یہ ہے سر کہ آپ سے سوال کرنا، آپ سے کسی کوئی چیز پہ سوال کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں سر کہ آپ کے ساتھ جو ہے نا ہم آپ کو ہارڈ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں آپ کا دست و بازو کرنا چاہیے. مبارک بسم صاحب کی ٹائم ریسٹ آدمی ہے سر، یہ بہت اچھی ٹیم ہے آپ کی اور یہ کوٹی میں بہت اچھا کام کر رہی ہے. میں ایک ساتھی کی حیثیت سے بھی آپ کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی رضا دیں گے سر. اگر اس دوران کی لگائی میں تھوڑا سا تو بتا دوں، میں خدا گواہ کہ میں آج معذرت یا نہیں، میں میرے اندر جو باتیں تھیں نا میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں نا، چھپ کر بات کرنا، اس لیے میں آپ کو اکیلے میں بتا سکتا، آپ کو اکیلے میں. آپ نے اچھا کیا، آپ نے پلیٹ فارم میں بات کی، مجھے اچھی لگی. میرے سامنے بات کریں نا اچھی لگتی ہے. آپ دیکھیں جی، میں نے آپ کے اس پلیٹ فارم میں بتاؤں، مظفر آباد میں، باغ میں، اسلام آباد میں، مجھے نہیں پتا کوٹلی میں، سب جو ہمارے صحافی برادران ہیں ان میں بھی سفید پوش ہے. میں آپ کو لسٹ بتاؤں گا اکیلے میں، کسی کو نہیں پتا کہ کتنے صحافیوں بھائیوں کو ہم نے راشن دیا، چھپ کر کے، کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا. ہر جگہ پہنچنا نہ ریاست کر سکتی ہے، نہ میں کر سکتا، نہ آپ کر سکتے ہیں. سر کیوں نہیں کھل سکتے سر؟ سر جناب صدر آپ کی اجازت سے ایک بات کروں گا، ملک صاحب کو چھوڑیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میری جناب چودھری اختر صاحب سے آج پہلی میٹنگ ہے. ایک بار اسلام آباد میں نے ان کو دیکھا تھا، ایک فنکشن میں بلایا ہوا تھا. میں آدھا منٹ سے پایا. یہ ابھی جو کورٹ کے اندر کیس چلا ہے، اس میں جب مجھے بریف کیا گیا کہ اختر صاحب یہ کر رہے ہیں، تو میں نے نہ اختر صاحب سے پوچھا، نہ میں نے کسی سے اور سے پوچھا. میں والنٹیرلی ہائی کورٹ میں پیش ہو گیا. بلکہ ہائی کورٹ والے یہ اجمل سلطانی صاحب ہوا ہے، ڈسپل صاحب بھی شاید تھے، آپ کو شاید نہیں کسی نے بتایا. ہائی کورٹ نے کہا جی پھر اس طرح ہے کہ یہ کل کا دن آخری، ہم اس کو مظفر آباد لے جاتے ہیں. بالکل ایسے. میں نے ریسسٹ کیا اور میں نے ریکویسٹ کی کہ جناب یہ مظفر آباد جائے گا، 2 ہفتے اور ضائع ہو جائیں گے تو یہ کام ضائع ہو جائے. میری ریکویسٹ پہ سیکنڈ دن کیس رکھا. سیکنڈ دن ہم نے آرگومنٹ کیا اور ایک آرگومنٹ وہ قائل ہو گئے اور وہ وکیٹ ہو گیا. میری گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ یار لوگ پیسے کس کو دیتے ہیں جو آگے خرچ کرتے ہیں، لوگ اعتبار کس پر کرتے ہیں جو اختر پہ، لوگ اعتماد کس پر کرتے ہیں، بھروسہ کس پر کرتے ہیں. جناب چودھری اختر صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں پورے کوٹی کی طرف سے مبارکباد. کافی ہو گیا، میں گل کر رہا آپ کا کام اپریشیٹیبل ہے، ٹھیک ہے جی. مطلب سوسائٹی کے مفاد میں جو کہ بجائے سوسائٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ فرض کیا کہ ایک غریب دے گا، آپ اس کو 2.5 لاکھ کی پیسے لے کر دیتے ہیں اور شرط ساتھ میں رکھتے ہیں کہ آپ 2 کلو دودھ روزانہ فلاں میرے دوست کہہ دیتے ہیں پیسے کچھ دودھ ہو جائیں گے، پیسے کی معلوم نہیں بن جائے گا، پیسے کی دکان ہوتی ہے. ہائی بریڈ بیجز غریبوں کو دیے جائیں، جو غریب خود لگا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جو آپ خود اس کو لگا کر اس کو لگا کر دیں. اس کا میں پورا اب مائکرو فائنانس کا پورا منصوبہ بن رہا ہے، آپ سے شیئر کروں گا کچھ 6-8 ماہ کے بعد کہ کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں تمام اس میں شامل ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر احسان کریں یا سے دے رہے ہیں، یہ پورا ایک سسٹم بن رہا ہے. لوگوں کو پاؤں پر کھڑا کرنا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معتبر انسان دوست میزبان ہیں، مہمان خصوصی سمجھ لیں اختر صاحب، ان کے ساتھ ان کی باقی ٹیم، عبدالسلام عارف صاحب اور بالخصوص پریس کے نمائندگان، صدر پریس. تو ہم آپ کا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اس فورم پہ ہم اختر صاحب کو بلایا اور ہمیں آپ کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا. اور ٹھیک ہے، یہ آپ نے بڑے کھل کر بات بھی کی، اس کی وضاحت بھی ہوئی. میں اس پر بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی لگے مٹی بات نہیں کی، جو آپ کے دل میں تھی وہ بات میں بات کی. ظاہر یہ ہے کہ اختر صاحب میں اس شہر کا 7 بار میں منتخب ہوا ہوں یہاں سے.
7 बार असम्बली मेंबर बना हूँ, मैं लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ। मेरे अक्सर यहाँ लीड साहब बार बैठे हुए हैं, जो ये मैं गुजारिश ये करूँ कि जो आपके साथ जो इस वन सेंटर के बारे में हुआ है, इस पर जिन लोगों ने ये देखें, आप सोसाइटी में सब लोग एक जैसे नहीं हैं। 100 में से कम को कुछ 2-4 ऐसे भी लोग हैं जिनका वो नेगेटिव सोच होती है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग जिन्होंने तनकीद की है, तो अगर नेक से की है तो अल्लाह उनको और तौफीक देने की नेक नीयत बने, लेकिन अगर बदनीयत से की है तो अफसोसनाक बात है और उनको इस बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अगर आपको इस बात से तकलीफ़ हुई है तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से अपने शहर के लोगों से भी की तरफ से माजरत करता हूँ। दूसरा मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं जब ज़लज़ला आया तो मैं उस वक्त जो है रिलीफ कमेटी का चेयरमैन था, मैं मिनिस्टर था उस वक्त, सीनियर मिनिस्टर था। तो मैंने वहाँ पर इस तरह की बात काम हमने किए। एक बात जो किसी हमारे दोस्त ने भी जो की है, बेग साहब ने और उन्होंने भी, कि एक तो क्या गरीब तबका है जिसको हम सब जानते हैं। एक पता है कि मेरे मोहल्ले में एक बेवा है, एक यतीम बच्चा है या कोई ऐसे माजूर आदमी है, वो हम जानते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मांग नहीं सकते, लेकिन उनकी हालत जो अंदर से बहुत उन मांगने वालों से बदतर है। मैं जब रिलीफ कमेटी का चेयरमैन था ज़लज़ले के दौरान, तो मैंने एक जो सेक्रेटरी था उसको मैंने कहा कि शहर के वो मज़दूर लोग जिनके मकान गिर गए और बड़े साहिब सरवत लोग थे, उनका कोई लोग उनको बुलाए। 20-30-40 बंदे आए, मैंने उनको अपने घर में लाया, तो बंद कमरे में उनसे बात हुई। तो मैंने कहा मैं इसलिए आपको बुलाया कि आप बाइज्जत लोग हैं, आप मांग नहीं सकते। बाकी लोग तो ट्रक करता है जनाब मेरी घी का और चीनी का तो दौड़ पड़ते हैं, लेकिन आप में वो नहीं है चीज़ कि आप इसके पीछे दौड़ें। तो मैं आपकी हम कुछ मदद करना चाहते हैं हमें। भाई अख्तर साहब यकीन करें कि उनमें से अक्सर जो है वो रो पड़े, थक पड़े। उन्होंने कहा हमारा हम देने वाले लोग थे, लेने वाले नहीं थे, लेकिन कुदरत ने हमें आज ये मुकाम दिया कि हम आज मांग रहे हैं, मांग नहीं रहे। आपने आप कमरे में रहे, आपने इज्जत किस किया लिया, लेकिन हमारा हाथ दिल है ना वो फट रहा है। हम वो लोग थे जो करोड़पति लोग थे, बड़े बड़े लोग थे। ऐसा भी हो सकता है कि कल यहाँ जो मांगने वाले में हम देख रहा था, खातन थी जो इनको हम तकसीम कर रहे थे, उनकी जगह मेरी माँ पे ऐसा वक्त भी आ सकता है, मेरी माँ और बेटी जो है वहाँ पे आ सकती है और शायद कोई वोट देने का। ये कुदरत की तरफ से वो जो शख्स देता है, मैं समझता हूँ ये शख्स ये है कुदरत का इनाम है हमारे लिए। मुझे कोई इनसे गलत नहीं है, मुझे कोई अल्लाह शायद है कि इनसे कोई गलत नहीं है, मेरी मुलाकात भी नहीं है इनसे, ये तो आज दूसरी मुलाकात है। वैसे मैं इनका नाम सुनता रहा हूँ, एक दिली तड़प थी कि मैं ऐसे शख्स से मिलूँ। मैं यकीन से कहता हूँ, देखें आप लोग जो बैठे हुए, आप इस चीज़ के मैं देखें मैं गवाही लेता हूँ आपसे कि मैं इतना 35 साल में असेंबली रहा हूँ, कोई आदमी यहाँ उठकर ये कह के तुम हमने ये करप्शन किया है। आप लोग जानते हैं ना मुझे इस शहर में कि जो करप्ट है नेक है अच्छा है उसको सब जानते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ और मैं तहकीक करके कहता हूँ कि अख्तर जैसा बहुत फरिश्ता आदमी हमें खुदा ने नसीब जो इसके वक्त तनकीद करते हैं, अगर जेनरली करते हैं, नेकियत से करते हैं तो ठीक है, अगर बदनीयत से करते हैं तो आप हम उनका मुहासबा करें। अख्तर साहब हम उनका मुहासबा करेंगे। मैं यार देख रहा था वहाँ बच्चियाँ हमारी थी, जानने वाली थी, अक्सर वो हाथ में ले रहे थे, उनके बाद ऐसी घर की जाती वो उनके नीचे वो उनके आंसू जल रहा था। यार खुदा को देख रहा है, ये चमक जो भी करते हैं अल्लाह की आस से करते हैं। जो भी अख्तर के साहब ने बहुत बड़ी वजाहत से बात की है, मैं चाहता था अख्तर साहब दो बात करें, ये होगा ये नहीं होगा, आपने तस्वीर बता दी, आपके अंदर की बात थी, आप पार्ट हुए थे इसलिए। लेकिन मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला आपके ये लोग जो वो आटे में निमक तो होता ही, यानी हर जगह अच्छे बुरे तो लोग होते ही हैं। देखें आपने किसी को आकर नहीं कहा कि ये हार्ट बर्न सेंटर हम बना रहे हैं, इसकी हमारी मदद करें। जब हाई कोर्ट में आप जब पता चला मुलाक हो तो सब चले गए। जब मैं आया यार तो कोर्ट की हुई थी, खत्म हो गई थी, मैंने कहा यार मुझे क्यों नहीं बताया। यही मुझे बाहर में कहा कि मैं पेश होता है, मैं खुद हाई कोर्ट के सामने पेश होता। तो गुजारिश ये है कि अगर कोई शख्स आकर हमारी खिदमत के लिए आया है तो अल्लाह शायद हम उसको कि थोड़ी सी भी ऐसी बात करेंगे तो मैं कहें अल्लाह के नज़दीक भी हम चोर और डाकू बनाए जाएंगे, अच्छे लोग नहीं, हम अच्छे लोग नहीं गिने जाएंगे।
यानी बाखलाक लोग नहीं हैं, बाकरदार लोग नहीं गिने जाएंगे। ये अल्लाह किसी को तौफीक देता है, हर शख्स को नहीं कर सकता ये। तो इतने यार आज़ाद कश्मीर में और कोटली शहर में खरपति अरपति लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने उन्हें इस तरह बात की है। कोई बताए ना, कोई एक बड़ा आदमी शहर में, कुछ चंद जो हैं 2-4 आदमी वो जो कर रहे हैं वो छुपकर कर रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं शाह, लेकिन करोड़पति अरपति भी यहाँ है ना जिन्होंने कुछ भी नहीं कर रहे। अगर कोई शख्स कर रहा है तो उसको हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं। और हम एक कोटली शहर की तरफ से आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपके इस नेक काम में इंशाअल्लाह ताला आपका बहुत भरपूर साथ देगा। और ये जो वन सेंटर आप बना रहे हैं इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार है। एक और बात जो बड़ी बात ये कर रहे हैं, मीरपुर जो है हमारा डिवीजनल हेडक्वार्टर है, पहले वो ज़िला था हमारा, तहसील थी, अब वो डिवीजन बन गया है। उस डिवीजन हमने आए रोज़ जनाब हम सफ़र करते हैं, मीरपुर जाते हैं, आना जाना रहता है। हमने गवर्नमेंट लेवल पर भी, मैं उससे पब्लिक कॉर्पोरेटी में मेंबर सारी आज़ाद कश्मीर के में वो जो जिन्होंने लोगों ने इसमें करप्शन की कुछ की, उसके लिए ये मुझे कहा गया कि मैं चेयरमैन बना कि उनसे बातपुरस करूँ। लेकिन बदकिस्मती है कि मैंने तैयार किया कि मैं उनसे पूछूंगा किस तरह, उन्होंने सजा भी दिलाऊंगा, क्योंकि PS की कमेटी में जो फैसला हो उसकी अपील जो है हाई कोर्ट भी नहीं सुनता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनता। सबसे बड़ा अदारा है PSC, मैं उसका मेंबर था। तो ये तैयार किया कि हमसे उन लोगों को पकड़ेंगे, लेकिन बस ऐसी बात हुई कि हुकूमत हमारी जल्दी ख़त्म हो गई, मेरी हाथ उन तक न पहुँच सके। लेकिन बहरहाल आपकी मैं हम शुक्रगुजार हैं। आप जो पुल का ये मेरी बात जो कर रहा था, मुझे आम पुल जो है इस पर ये अख्तर साहब ने बताया कि हम जल्दी इस साल मैंने कि 2023 में भी उस पर में काम शुरू हो जाएगा दिसंबर से। ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कोटली वालों के लिए। हमारा सफ़र जो 2 घंटे का है वो मैं 1.5 घंटे में या इससे भी कम हो जाएगा। तो अख्तर साहब एक बार फिर आपका शुक्रिया कि आपने हमारी कोटली की तरफ ध्यान दिया, लोगों की खिदमत के लिए आप निकले हैं। हम आपका दस्ते बाजू बनेंगे और ये सब लोग आपके दस्ते बाजू हैं। ये सब बड़े फेयर और ऑनेस्ट लोग बैठे हुए हैं। ये दें कभी इन पर ये भी किसी का ये नहीं है कि इन पर कोई इल्ज़ाम लगाओ। ये प्रेस वाले हमारे जो हैं, हमारे इतने अच्छे लोग हैं, ये देखिए बड़े शर्पोश लोग भी हैं, लेकिन ये बिल्कुल अपने अपना जो है ना फ़र्ज उसको पूरी आसान तरीके से निभा रहे हैं। बहरहाल मैं इस बार के जो इसके प्रेस क्लब के सदर का भी, आप तमाम बाहर वालों का भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यह मौका दिया कि चलो एक गम था जो अगर किसी के दिल में वो अख्तर साहब ने दूर कर दिया। बहुत मेहरबानी। मुशाहिदा ये है कि कोई बड़े से बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क हो, ताकतवर मुल्क हो या हमारी स्टेट जैसा पसमानदा हो, हर जगह पर NGOs की ज़रूरत है और उनकी अहमियत, अफादियत और काम। एक चीज़ इस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे खिते में कितनी गुंजाइश है कि और NGOs जो है वो कायम हों, एक बात। दूसरी ये है कि हमारा जो रिकॉर्ड है उसको चेक किया जाए तो उसमें दर्जनों नहीं, 20 नहीं, लोगों के हिसाब से NGOs रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से फील्ड में काम करने वाली चंद एक हैं, बाकी सब कागजी और जाली है। और उनकी मौजूदगी सोसाइटी के लिए, हमारे अवाम के लिए दोहरे नुकसान का बायस है। तो क्या उनके खात्मे की ज़रूरत है? अगर है तो क्या तरीकाकार इख्तियार होना चाहिए? और तीसरी बात कि जो NGO काम कर रही हैं, ये हुकूमत है जो बिखरी हुई है, मतलब एक NGO यहाँ काम कर रही है, कोई मीरपुर में ज़्यादा एक्टिव है, कोई मुजफ्फराबाद में। तो आप क्या समझते हैं कि ये बिखरी हुई हुकूमत अगर एक जगह इकट्ठी हो जाए, कोई मुश्तरका फोरम अगर तश्कील दे दिया जाए तो कोई क्या ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम नहीं सकता? सर देखिए, मैं तो अपने इदारे की बात करूँगा, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, कोई सही कर रहा है, गलत कर रहा है, मेरा ये काम नहीं है, ये मैं तनकीद नहीं करूँगा किसी के ऊपर भी। ये रियासत का काम है, सोशल वेलफेयर का काम है या आपका काम है। मैं जिम्मेदार हूँ कोर्ट का। कोर्ट गलत कर रहा, सही कर रहा, उसका मैं जिम्मेदार हूँ। इस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा जो आपने कहा कि इसके ऊपर क्या हो रहा है। जो इदारे जो मशरूम की तरह 2005 में उगे हैं और कुछ तो बंद हो गए हैं, कुछ चल रहे, कुछ नहीं। मेरी 3 दिन पहले मीटिंग हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई है जनरल शाही साहब से, कोर कमांडर कोर 10 चटलाला में। और इस बार आपको मैं ये बताता चलूँ कि जनरल साहब का मौक़िफ़ ये है, कुछ दिन पहले उन्होंने बड़े अदारे कोर्ट के समेत मधु किए हैं इधर कोर्ट 10 में। तो पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हो, काम क्या कर रहे हो। तो उनके ऊपर एक किस्म की कमेटी बताई जा रही है
جس میں کورٹ بھی شامل ہے کہ جو ادارے ہیں جتنی ان کی فنڈنگ آتی ہے کہ اس طرز کا کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ وہ کر رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کی انفارمیشن کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں. تو انشاءاللہ میرا اللہ پہ یقین ہے کہ یہ جو کام 10 کور نے اٹھایا اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ سیگریگیٹ ہو جائے گی, اچھائی اور برائی سیگریگیٹ ہو جائے گی. میں آخر پہ 2 چیزیں, ایک تو ملک صاحب نے جو ہریام ملک کے اوپر بات کی ہے کہ ہم سب نے 14-16 سال سے کوشش کریں, میں 3-4 سال سے لگا ہوا, کوئی سراخ نہیں مل رہا تھا, کوشش لگا ہوا, بالآخر ہمیں سراخ مل گیا. میں اور زیادہ آپ کو نہیں بتاؤں گا, انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اسی سال میں ہریام برج کا کام شروع ہوگا, انشاءاللہ اسی سال میں شروع ہوگا. آخر پہ میں یہاں غصہ لے کر نہیں آیا تھا, آپ میرے بھائی ہیں, کوٹلی میرا ہے, یہ آپ کہتے ہیں نہیں, میں میرا شکریہ ادا کرتے, تو بڑھ سے لے کر نکیال تک میرے لوگ ہیں, آپ میرے ہیں, میں آزاد کشمیر کا ہوں, میں آپ کے دکھ میں شریک ہوں, آپ کی خوشی میں شریک ہوں. جہاں ممکن ہو, خدا کی قسم میرے بس میں ہو, میں آپ کے ساتھ ہوں جہاں ممکن ہو. ہر گھر تک میں نہیں پہنچ سکتا, ہر بیماری تک میں نہیں پہنچ سکتا, لیکن جہاں ممکن ہو پہنچوں گا. بات ہوئی وہ 2-4 میرے بھائی جنہوں نے یہ اسٹے لگائی, رمضان کا مہینہ میں خدا قسم بولتا ہوں میں نے ان کو معاف کر دیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ میرے بھائی ہیں. اور میری گزارش ہوگی ان کو دل سے, یہ نہیں کہ کسی اور وجہ سے, اس جو کمیٹی ہے ہماری جو اس کو اوور لک کر رہی ہے برن سینٹر, شامل کرے تاکہ ان کی جو شکایت ہے شاید وہ بھی دور ہو جائے. شاید میرے لیے فائدہ ہو کہ کوئی اگر کوئی چھوٹا موٹا غلط کام ہو رہا ہے تو وہ نشاندہی کر دے, اور کوئی نظریہ نہیں ہے. تو آپ لوگ اس میں شامل ہوں, آپ میرے دست بازو ہیں, آپ ہماری آنکھ اور کان ہیں. اور جہاں جو میرے بھائی نے بات کی ہے, جہاں آپ کی دلزاری کرنے کا بات نہیں تھا, آپ دیکھیں اس حالات میں ہر کوئی دوسرا گھر مجبور ہے, یہ میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں. قسم خدا کے اگر میرے بس میں ہوتا نا تو میں آزاد کشمیر میں ہر گھر میں راشن پہنچاتا, میں بھی بے بس ہوں. لیکن مائکرو فائنانس کو ہم ضرور شروع کریں گے, اور وہی ایک طریقہ ہے, ہم 22 کروڑ عوام کو, 22 لاکھ 4.2 ملین 22 لاکھ کی آبادی کو باہر نکالنے میں, یہی ایک طریقہ. کورٹ کا وزٹ ضرور کیجیے گا, کورٹ آپ کا اپنا گھر ہے, صبح 9 سے لے کر شام 6 بجے تک کسی بھی دن آ سکتے ہیں آپ. ان دنوں میں ادھر ہی عید پہ بھی آئیں, ان بچوں سے ملیں, ان بچوں کی دعائیں لیں کہ یتیم کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. مجھے ان یتیم بچوں کی دعا لگی ہوئی ہے, اور ہمیشہ میں دعا کرتا ہوں بیٹا دعا کریں, مزید ہم کام کریں, مزید اللہ ہم پر مہربان ہو. بس ایک ہی کام ہے, میں یہاں سے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. آخری بات ہے, میں یہاں ٹکنے والا بندہ ہوں, میں نے زندگی وقت کی ہے, میں ان میں سے نہیں ہوں. جی کر لیں. ایک گزارش ہے جی اختر صاحب, ایک منٹ, کہ ایک دفعہ یہاں کوٹلی میں کچھ ایسے بہت سارے گھر ہیں, بہت سارے سینکڑوں کے حساب بنے تھوڑے ہیں, جو لوگ ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں شہر میں. اور ایک دفعہ حادثہ ہوا, ایک مکان وہ گرا, جو پرانے مکان ہے 47 سے پہلے کے بنے ہوئے, مہاجروں کو لڑاٹ ہوئے تھے, گرا تو وہاں پر ایک ہی گھر کے 2-3 فرد مر گئے. اس وقت میں منسٹر تھا, تو میں نے سروے کرایا پورے شہر کا کہ آپ یہ پورے شہر کا سروے کر کے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو ایک ہی کمرے میں فیملی رہتی ہے. وہ پوری طرح بڑی بددیانتداری سے ہم نے وہ کرایا, اس کا ریکارڈ ہم نے اکٹھا کیا. اس ریکارڈ کے مطابق پھر ہم نے ایک دندلی میں ایک جگہ ہے, ایک بڑی اچھی خوبصورت جگہ ہے, اس کے وہ جگہ جو ہے مختص کی وہ ریکارڈ میں ہے, وہ اس کا نام بھی ہم نے رکھا خدا کی بستی. لیکن وہ گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ لینا, مکان بنانا, یہ تو گورنمنٹ کا کام تھا نا, میرے بس کی طرف. اگر وہ جگہ ایک وزٹ کریں آپ کسی وقت, آپ کو جو جگہ نہیں ملی ہے, تو آپ جو مکان بنانا چاہتے ہیں, جن کے پاس گھر بنانے کے لیے جگہ ہے, وہ تو ٹھیک ہے, نہیں وہاں نہیں بن سکتے, وہ میں دیکھ چکا ہوں, وہ میں کروا کر سکتا ہوں. اس کے اوپر کچھ قانونی اجوات ہیں, وہ میں کر سکوں, اس کے اوپر وہ نہیں ہے. لیکن ہم کیا ہے کہ ہم زمین ہی لیں گے, جہاں ہماری بہنوں کی جگہ, ہر گاؤں میں تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, ہم وہی ان کو بنا کے دیں گے تاکہ ان کو اپنے معاشرے سے باہر نہ لگا دیں. کوئی بھائی ہوگا, کسی کا جیٹ ہوگا, گیم ہوگا, اس کلچر سے باہر نہ نکالیں. صرف ان بیواؤں کو گھر نہیں دیں گے, ان کے بچوں کو پڑھائیں گے. تھینک یو سر, بہت بہت سر. جی بھائی صاحب آمین.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم پروردگار عالم ہم تیرے عادی مسلم بندے ہیں یا اللہ ہم تیری بات کرتے ہیں خود سے ہی مدد چاہتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا خالق ہے تمام حمد و ثنا تیری ذات بات اللہ شریف کے لیے اور تمام درود و سلام نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اے اللہ تعالیٰ اس ماہ سیام کے وسیلہ سے عالم اسلام پر رحم فرما دین اسلام کو استقام بخش اسلام کی مخالفت کو مغلوب فرما فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جہاں جہاں آباد ہیں اے اللہ ان کے حال کا رحم کرم فرما اے ریحان کشمیر اور پاکستان کو اپنی رحمت سے فضل سے سرفراز فرما پاکستان کو استقامت نصیب فرما پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما یا اللہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما پروردگار عالم چودھری اختر صاحب اہلیان کشمیر بالخصوص اور پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک نعمت کی حیثیت رکھتے ہیں ہم ان کی درازی عمر کے لیے خود سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں اپنی زندگی سے سرفراز فرما ان کی خدمات سے ملک و ملت کو مستفید ہونے کا موقع نصیب فرما پروردگار عالم انہوں نے جو نیک کام کیے ہیں ان کا انہیں اجر عظیم عطا فرما ان کے والدین کی اس کام کے حوالے سے بخشش و مغفرت فرما یا اللہ ان کی یہ اتنی مدت سے بیمار ہیں کہ اللہ ان کی شفائی کا پروردگار عالم ان کے نیک کام میں اس ملت کے ہر بندے کو دست بازو بننے کی توفیق عطا فرما جو لوگ بلا وجہ اس ادارے کا تنقید کرتے ہیں اللہ تو انہیں سود بوجھ عطا فرما ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك